अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी पर आप सबको खुश आमदीद। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। मेरी सहेलियां मुझे घेरे हुए थीं और मुझे फराज का नाम ले लेकर छेड़ रही थीं। फराज मेरे शौहर। मेहंदी की रात को हमारा निकाह हो गया था। आज रुखसती का दिन था। इतने में मेरी सहेलियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं और मैंने अपनी निगाहें अपने सुर्ख रंगे नाखूनों पर गाड़ दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने से आते हुए अपने दुल्हा मियाँ को देख लूं। जैसे ही वो स्टेज के करीब पहुँचे, मेरी बहन और कजन मेरे साथ सोफे पर चिपक कर बैठ गयी और फराज से कहा कि दुल्हन के साथ बैठना है तो पहले नेक दो, वरना हम बैठने नहीं देंगे। मैं हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। फराज के साथ उसके बड़े भाई और कुछ दोस्त और कजन्स वगैरह भी थे। पहले तो वो आराम से मेरी बहन और कजन को वहाँ से हटने का कहने लगे, लेकिन मेरी बहन तो जिद की पक्की थी, टस से मस ना हुई। बहस करते करते 10 मिनट हो गए। आखिरकार फराज के भाई ने जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरी बहन को थमाए और कहा कि अब तो दुल्हन यानी सूफिया के साथ फराज को बैठने दो। मेरी बहन पैसे हाथ में लेकर कहने लगी कि इन पैसों से तो मेरी आइसक्रीम ही आएगी, और पैसे निकालें वरना यहीं खड़े रहें। अभी सिद्रा ने ये बात की ही थी कि फराज ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचकर सोफे से उतारा और झटका दिया कि वो स्टेज पर खड़े मर्दों के पैरों में जा गिरी और फराज खुद गुस्से में मेरे साथ जुड़कर बैठ गए और मेरा हाथ सबके सामने पकड़ लिया। फराज की इस हरकत पर सारे स्टेज पर सन्नाटा छा गया और मैं भी बहुत ज्यादा डर गई। भाई और अब्बू वहीं करीब ही मौजूद थे। अम्मी ने जल्दी से सिद्रा को उठाया और अपने साथ एक कोने में ले गईं। मेरी कजन सहेलियां सब स्टेज से नीचे उतर गईं और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय परेशानी के आसार नमूदार होने लगे। अब्बू और भाई ने फराज के मूड को देखते हुए सिद्रा को बाकी रस्में करने से मना कर दिया कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। दूसरी तरफ फराज के भाई ने अब्बू से माजरत की। अब्बू ने भी ये सोचकर कि दुल्हा है, गुस्सा आ गया होगा, बात को दरगुजर कर दिया और जल्द से जल्द रुखसती की तैयारी की। आधे घंटे के बाद हमारी रुखसती हुई। स्टेज से लेकर गाड़ी तक 1 मिनट के लिए भी फराज ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और उनकी इस हरकत पर सख्त उलझन हो रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ कहना मुनासिब न समझा और घर वालों की दुआओं में रुखसत होकर फराज के घर आ गई। मैं रुखसती के वक्त सिद्रा को अपने आस पास ढूंढती रही, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। वो फराज से इस कदर डर गई थी कि दोबारा उनके सामने ना आई। मैं सारे मामले को सोचती अपने बेड पर बैठी थी कि इतने में फराज अंदर आए। मैंने सोचा कि जो होना था हो गया और मुस्कुराते चेहरे से उनका इस्तकबाल किया। वो भी मेरे पास आकर बैठ गए और प्यार से मेरा बाजू पकड़कर मेरी चूड़ियों पर हाथ फेरने लगे। मैं शर्मा रही थी और वो मेरी तारीफें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने मेरी चूड़ियों से भरी कलाई को अपनी हथेली में ऐसा दबोचा कि मेरी चूड़ियां टूटकर मेरी कलाई में घुसने लगीं और मैं अपने हाथ को उनके हाथ से छुड़वाने की कोशिश में चीखती रही, रोती रही, लेकिन उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बहुत मुश्किलों के बाद मैं अपने हाथ को छुड़वाने में कामयाब हो गई, लेकिन मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था और उस दर्द की वजह से मैं अपना हाथ पकड़कर रोने लगी तो फराज ने मुझे बालों से पकड़ लिया और जोर जोर से आगे पीछे धकेलते हुए खामोश होने का कहते रहे। जैसे ही उनकी नजर मेरे कानों के झुमकों पर पड़ी तो उन्हें खींच कर उतारने लगे, जिसकी वजह से मेरे कानों में शदीद दर्द होने लगा और मैं खुद पर हो रहे इस जुल्म पर हक्का बक्का थी कि शादी की पहली ही रात को मैं आखिर किस गलती पर अपने शौहर से मार खा रही हूँ। मैं रोए जा रही थी और वो बेसाख्ता मेरे होंठों पर थप्पड़ मारते हुए मुझे खामोश होने का कह रहे थे। फिर जब थक गए तो मुझे उसी कमरे में लॉक करके चले गए। सारी रात मैंने रो रो कर गुजारी और अपने नसीब को कोसती रही कि क्यों मैंने फराज से शादी की हामी भरी। फराज हमारी फैमिली में से नहीं था, अपने माँ बाप का लाडला बेटा था। जिस दिन फराज का रिश्ता मेरे लिए आया था, उसी दिन मेरे एक कजन का भी रिश्ता मेरे लिए आया था।
اماں ابا نے تو اپنوں میں شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب میں نے فراز کی تصویر دیکھی تو وہ میرے کزن سلیم کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ میں تو صرف اس کے ظاہری رنگ روپ پر فدا ہو کر ابا اماں سے ضد لگا بیٹھی کہ سلیم تو بالکل میرے جوڑ کا نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کی کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں فراز اچھی نوکری پر بھی تھا اور ہینڈسم بھی۔ اماں ابا نے بھی یہی سوچا کہ جہاں صوفیہ کا دل ہے وہیں شادی کر دیتے ہیں، آخر کو زندگی اس نے ہی گزارنی ہے۔ لیکن آج مجھے اپنے اس فیصلے پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ جیسا بھی تھا، میں، اماں ابا، ہم سب سلیم کو اچھے سے جانتے تھے، اس کی نیچر سے پوری طرح واقف تھے، لیکن فراز، یہی سوچتے سوچتے رات بیت گئی اور کمرے کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور چینج کیا۔ کچھ ہی دیر میں امی نے ناشتہ لے کر آنا تھا، سوچا کہ آتے ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں کافی دیر اپنے کمرے میں ہی بیٹھے ان کا انتظار کرتی رہی، پھر کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن کمرہ باہر سے لاک تھا۔ میں دروازہ بجانے لگی، لیکن کسی نے میرے آگے دروازہ نہ کھولا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ پھر خیال آیا کہ اپنے موبائل سے کال کر کے اماں ابا کو مجھ پر بیتا ایک ایک حرف بتا دوں گی، لیکن ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے میرا موبائل کہیں نہیں ملا۔ میں سمجھ گئی کہ فراز میرا موبائل اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سوچتی رہی کہ ابھی امی گھر آئیں گی تو مجھے دیکھنے میرے کمرے میں ضرور آئیں گی۔ ان کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں فراز کے رویے سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو فراز میرے قریب لیٹے میرے پیروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاؤں کتنے نازک ہیں اور ان پر مہندی کتنی جچ رہی ہے، لیکن ناخنوں پر یہ نیل پالش بالکل اچھی نہیں لگ رہی، ایسا کرو تم اسے اتار دو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کہنے لگے کہ رہنے دو، میں خود ہی اتار دیتا ہوں۔ میں نے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کی مدد سے میری پالش کو اتارنے کی کوشش کی۔ جب وہ ان کے ناخن سے نہ اتری تو انہوں نے میرے پاؤں پر زور زور سے مارنا شروع کر دیا کہ یہ اتر کیوں نہیں رہی، اسے جلدی اتارو اسے۔ میں بہت مشکل سے خود کو ان سے چھڑوا کر اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ صحن میں ہی فراز کی امی بیٹھی تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ گئی کہ پلیز مجھے اپنے بیٹے سے بچا لیں، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میری ساس نے مجھے ایسی حالت میں دیکھا تو فوراً سے مجھے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، بیڈ پر بٹھایا اور پانی پینے کو دیا۔ میں نے کل رات سے ایک گھونٹ تک پانی کا نہیں پیا تھا۔ جلدی سے پانی کا گلاس تھامے روتے روتے اسے پی لیا اور ان سے کہا کہ مجھے امی کے پاس جانا ہے، کسی طرح میری امی سے بات کروا دیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں تمہاری قصوروار ہوں، یہ سب اپنی ماں کو بتا کر انہیں پریشان نہ کرو۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی کہ اگر ان کا بیٹا نفسیاتی مریض ہے تو انہوں نے اس کی شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ فراز کا علاج چل رہا ہے اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے، وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو مجھے کوئی غرض نہیں، میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ تو وہ میری منتیں کرنے لگیں کہ یہ فراز کی دوسری شادی ہے، اس کی پہلی بیوی اسے دھوکہ دے کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، فراز اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس بات کا فراز کے دماغ پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا اور خود کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ 2 ماہ تک اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر اس کا علاج کروایا۔ جب کچھ بہتری آئی تو اسے گھر لے آئے۔ اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کی شادی کروانے کا سوچا کہ کوئی پیار اور توجہ دے گا تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے زخم تازہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا اور اس سے اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ لے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری امی کے سامنے بھی بہت شرمندہ ہوں، وہ صبح تمہارا ناشتہ لے کر آئی تھیں لیکن فراز نے انہیں گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا
کہ تمہاری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے بھی فراز نے سامنے آنے سے منع کر دیا، ورنہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھا لیتا۔ تم ایک کام کرو، اپنی امی کو فون کر کے یہ بتاؤ کہ تم یہیں ہو۔ فراز کو کل اسٹیج پر ہونے والی بات کا غصہ ہے، اس لیے ملنے سے منع کر دیا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی لاک ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں بری طرح ڈر گئی کہ یہ یقیناً فراز ہی ہے۔ اب غصے میں وہ نہ جانے کیا کرے گا۔ میری ساس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ میرا پوچھنے لگے۔ میری ساس کہتی رہی کہ وہ یہاں نہیں آئی، شاید دوسرے کمرے میں ہو، لیکن فراز اتنے میں پردہ ہٹا کر میرے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا دوپٹہ میری گردن میں لپیٹا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بالکنی تک لے گئے اور وہاں سے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ میری ساس بری طرح چیخ رہی تھیں اور ان کی منتیں کر رہی تھیں کہ اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، کہ اتنے میں کسی نے ڈنڈے سے ایک زوردار وار ان کے سر پر کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور میں گرنے سے بچ گئی۔ خوف سے میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ میرا شوہر فراز میرے پیروں پر اوندھے منہ پڑا تھا، ساس اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھیں اور ڈنڈا میرے جیٹھ کے ہاتھ میں تھا۔ میں 2 پل کے لیے سکتے میں چلی گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ فراز کی موت ہو گئی ہوگی۔ میرے جیٹھ نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور کمرے میں جانے کا کہا اور پھر خود ایمبولینس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور فراز کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر سہمی بیٹھی تھی کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ فراز پھر سے آ گئے ہوں گے۔ میں چلاتی ہوئی بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ 2-4 دستک کے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی آہٹ مجھے اپنے قریب آتی سنائی دی تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے کوہنیوں میں اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا کہ اچانک امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں کھول لی، دیکھا تو امی مجھے آواز دے رہی تھیں۔ میں فوراً بیڈ کے نیچے سے نکل کر امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور میری ساس سے اجازت لے کر مجھے گھر لے آئیں۔ گھر آ کر میری حالت کافی دن خراب رہی۔ میں نے امی کو ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی ہر وقت میرے قریب بیٹھی مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ کئی راتیں تو میں خوف سے سو ہی نہیں پائی۔ جب آنکھ لگتی فراز کا وحشت زدہ رویہ مجھے ہلا کر رکھ دیتا۔ میں ابھی تک مکمل طور پر ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائی۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں فراز واپس نہ آ جائے۔ حالانکہ ابا نے اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد خلا کا کیس دائر کر دیا تھا اور 1-2 سماعتوں کے بعد طلاق واقع ہو چکی تھی۔